बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मौलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज बज़्म महरवी में जो टॉपिक है जिस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे वो है हमारे दिमाग में खून की जो शरियान होती है उसके फट जाने की वजह से, यानी जो हमारा मसाइल पैदा होते हैं उसकी क्या इलामात होती हैं, उसका इलाज कैसे हो सकता है, यानी सेरिब्रल हेमोरेज जो होता है ये कैसे होता है। तो आइए चलते हैं बिला तमहीद हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। तो नाज़रीन, इसको सख्ता दिमागी यानी सेरिब्रल अपोप्लेक्सी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम दिमागी जरियाने खून यानी सेरिब्रल हेमोरेज भी है। इसमें किसी दिमागी खूनी नाली के फट जाने की बायस दिमाग के मादा के अंदर खून बह निकलता है। इसका सबब हर वो मर्ज बन सकता है जिसमें शरियाने नकारा हो जाती हैं। दिमागी रगों में तनाव पैदा होता है, मसलन मर्स ब्राइट यानी ब्राइट्स डिजीजेस, वजहुल मुफासिल, नकरस जोड़ों का दर्द, दरीना शराब नोशी, शदीद जिस्मानी या दिमागी मेहनत, शिद्दत जज्बात और ज्यादा देर तक आगे या नीचे सर को झुकाए रखना, बहुत ज्यादा गर्म कमरे में रहना, धूप में फिरना वगैरह। इसमें उम्र का भी खास दखल होता है। 40 साल से कम उम्र में ये आर्जा शाज़ो नादर ही होता है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको कई दफा ये बात वाज़ेह कर चुका हूं कि जैसे आपने सुना है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा विरासती, मौरूसी और जेनेटिक बीमारियों की बात करते हैं, तो ऐसा कतन बिल्कुल नहीं है। चूंकि अगर ऐसा होता तो फिर जो है अल्लाह ताला ने उसको कुरान हकीम के अंदर जरूर उसकी वजाहत फरमाई होती, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी वजाहत कुरान के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे सूरह वत्तीन, वहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन, यानी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि और इंजीर की कसम और जैतून की कसम और तूर सीना की कसम और बलदिल अमीन, अमन वाले शहर बलद, मक्का की कसम। मक्का का पुराना नाम बलद भी रहा है, मक्का का एक नाम माद भी रहा है। मक्का के मुख्तलिफ 27 नाम हैं जो इससे पहले मुख्तलिफ सदियों में ये मुख्तलिफ नामों से मक्का को पुकारा जाता रहा। तो बलद मक्का का पुराना नाम रहा है, बलदिल अमीन अमन वाले शहर, बलद की कसम। अब अगली आयत में अल्लाह ताला जो फरमाते हैं वो ये है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम तख्लीक किया, यानी ये अल्लाह का बड़ा खूबसूरत शाकार है। ये खलीफा है। अल्लाह ताला ने इसको तमाम मखलूकात जो भी अल्लाह ने पैदा फरमाई उन सब में अशरफुल मखलूकात कहा है। सुम्मा फिर मरददनाहु अस्फल साफिलिन, वो जो जमीन पर चुपाए चींटियां कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान उनसे भी निचली से निचली सतह पर चला गया, ये खुद गया। सो इस पॉइंट से कोई भी चीज जो है वो विरासती, मौरूसी, जेनेटिक नहीं होती। तो नाज़रीन, इसका फौरी सबब अचानक कोई तहरीक या जज्बा हुआ करता है। ऐसे लोग जो अवारज़े कल्ब में मुब्तला होते हैं, उनके दिल के अंदर या दिल के किसी वॉल्व पर खून का लोथड़ा बन जाता है जो दौराने खून के साथ यानी खून की गर्दिश के साथ सफर करता हुआ दिमाग के अंदर किसी रग में जाकर फंस जाता है और खून को वहां से आगे जाने से रोक देता है। उस लोथड़े के वजह से रगों में फंस जाना बिल्कुल अचानक वाक़या होता है और सख्ता की इलामात जो है वो पैदा कर देता है। लेकिन इस किस्म का सख्ता इतना खतरनाक नहीं होता जिस किस्म का दिमाग में खून बह जाने वाला सख्ता होता है। उधेड़ उम्र के बाद जिस्म की दूसरी खूनी रगों की मानिंद दिमाग की खूनी रगें भी माइल बा इन्हितात हो जाती हैं और ये इन्हितात तो खराबी बड़ी रगों के साथ साथ छोटी और बारीक रगों में भी पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो नाजुक और कमजोर हो जाता है। चुनाचे वो अपनी फेल में सही तौर पर अंजाम नहीं दे सकते और दिमाग के मादा को उसकी मतलूबा ग़िज़ा वहां नहीं पहुंचा सकती।
لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ بیمار رگوں کے بالکل آس پاس کا دماغی مادہ بھی خراب اور خستہ ہو جاتا ہے اور نرم پڑ جاتا ہے۔ باریک رگیں جب ارد گرد کے دماغی مادے کی نرمی کی وجہ سے قدرتی سہارے سے محروم ہو جاتی ہیں تو پھیل جاتی ہیں اور اس مقام پر شریانی رسولی اینیریوزم بن جاتی ہے اور اسی مقام پر بعض اوقات خون بہہ نکلتا ہے۔ اگر خون معمولی مقدار میں بہا ہو تو دماغ کے صرف اس حصہ میں کچھ تکلیف پیدا کرتا ہے، لیکن دوستو اگر کوئی بڑی رگ پھٹ جائے اور خصوصاً اگر جریان خون دماغ کی جڑ کے اہم حصوں کے درمیان یا ارد گرد واقع ہو جائے تو اس کا نتیجہ سکتہ ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض حالات میں یہ خون آہستہ آہستہ جذب ہو جایا کرتا ہے اور یا اس کے ارد گرد دماغی مواد سے ایک خول بن کر وہ ملفوف ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ مزید خراب کاری کا باعث نہیں بنتا، لیکن ان مریضوں میں بھی کسی نہ کسی درجہ کا فالج لاحق رہتا ہے۔ چونکہ ان وجوہ کی بنا پر دماغ کو پوری غذائیت میسر نہیں آتی، لہذا دماغ کے اندر خون بہہ نکلنے کے مواقع باقی رہتے ہیں اور زندگی کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہ خطرہ ہر حملہ سے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اب دوستو چلتے ہیں اس کی علامات، جو اس کے سمپٹمز ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا نخواستہ جو ہے کیس وہ کس نوعیت پہ کس طرف کو اپنی جو ہے وہ شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ سکتہ کی علامات شدید اور خصوصیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن اس کی عام علامات یہ ہیں: مریض کم و بیش اچانک ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کی تمام اختیاری حرکات کی قوت جاتی رہتی ہے، وہ یوں پڑا ہوتا ہے جیسے گہری نیند میں ہو، چہرہ تمتمایا ہوا، نبض سست خراٹے دار اور سانس اور آنکھوں کی پتلیاں روشنی سے متاثر نہیں ہوتی۔ بے ہوشی کی یہ کیفیت بہت حد تک نشہ آور ادویات کے پیدا ہونے والے کوما سے ملتی جلتی ہے۔ کوما کو سکتہ سمجھ لیتے ہیں۔ کسی ایک جانب کا یا دونوں اطراف کا فالج ایسا نقطہ ہے جو سکتہ اور الکولی یا تدخیری کوما میں تشخیصی امتیاز پیدا کرتا ہے۔ بے ہوشی کے دوران بھی فالج کا پتہ اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ کسی ٹانگ یا بازو کو اوپر اٹھایا جائے اور پھر کسی سہارے کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو فالج کی حالت میں وہ ایک مخصوص طریقے پر گرے گا، اور الکوہل یا تدخیری کوما میں مریض کو تھوڑا بہت بیدار کیا جا سکتا ہے، جبکہ سکتہ میں مکمل بے ہوشی ہوتی ہے۔ اس بے ہوشی کے دوران چند گھنٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے یا مریض کا ہوش جو ہوتا ہے وہ بحال ہو جاتا ہے، مگر سکتہ کے اس حملے کا اثر فالج کی صورت میں باقی رہتا ہے اور بعض اوقات دماغی صلاحیتوں اور قوتوں سے نقص بھی باقی رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سکتہ کا دورہ بے ہوشی سے نہیں ہوتا بلکہ جسم کے ایک جانب کا اچانک مفلوج ہو جانا ہی واحد علامت ہوتی ہے، اور اگر جریان خون بہت آہستگی سے ہو رہا ہو تو اس کا حملہ بتدریج کئی گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشگی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، مثلا لگاتار سر درد، سر میں بھراؤ کا احساس، سر چکرانا، الٹی وغیرہ کا ہونا، کانوں میں آوازیں آنا، دماغ میں کچھ الجھن، کسی ایک عضو یا جسم کے کسی ایک حصے کی بے حسی جس کو ہم نمنس کہتے ہیں، بڑی اہم پیشگی علامات ہوتی ہیں۔ اور دوستو یہ علامات حملہ ہونے سے قبل مختلف عرصہ تک کے لیے ہو سکتی ہیں۔ ایسی علامات بالخصوص اگر نقرس یا عوارض گردہ میں مبتلا شخص میں اور ادھیڑ عمر کے بعد ظاہر ہوں، یعنی جن کے نقرس یعنی جن کے جوڑوں میں درد ہیں اور جن کے گردہ وغیرہ میں کوئی خرابی ہے، ان میں اگر ادھیڑ عمر کے بعد یہ ظاہر ہوں تو سکتہ کے حملہ کی خطرناک نشانی ہے۔ سکتہ کے حملہ میں پہلے 2-3 دن اور خصوصاً پہلے 24 گھنٹے بہت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اس عرصہ میں مریض کی ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے جانے یا دوسری کسی قسم کی خلل اندازی کے باعث
اس بات کا زیادہ امکان موجود ہوتا ہے کہ دماغ میں جریان خون جانے کے بعد دوبارہ شروع نہ ہو جائے یا بڑھ نہ جائے، اور اسی عرصہ کے بعد جب خون جذب ہو رہا ہو تو بھی تقریباً 3 ہفتے تک کا عرصہ خطرناک ہی ہوتا ہے۔ اب دوستو ذرا چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ اس مرض کے لیے بہت ضروری ہے کہ سکتہ کے متوقع حملہ سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا سکیں، اور اگر کسی مریض میں اس عارضہ کا کوئی حملہ ہو چکا ہو تو اس کو آئندہ حملوں سے بچایا جائے۔ دورہ کے دوران مریض کو نہایت احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ مریض کو لٹا دینا چاہیے اور سر کے نیچے ایک ہلکا تکیہ رکھ دینا چاہیے۔ اسے کسی قسم کی ایسی تحریک نہ دی جائے جس سے اس کے خون کا دباؤ بڑھ جائے اور دماغ میں جریان خون تیز ہو جائے۔ جسم کو گرمی پہنچانا اور سر پر ٹھنڈا کپڑا رکھنا مفید ہے۔ غذا مائع ہلکی اور مقوی ہو، گوشت یا کوئی دوسری حیوانی غذا اس میں جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے دی جانی چاہیے۔ محرک و مرغن غذائیں اس میں بالکل ممنوع ہیں۔ مریض کا نہایت غور اور توجہ سے معائنہ و مشاہدہ کیا جائے اور حسب علامات اس کا علاج جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ اب اس کا جو علاج ہے، بہترین علاج اللہ تعالیٰ کے یعنی نظام صحت میں، جس کو ہم طب قرآنی کہتے ہیں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جس کو ہم ایسٹرن میڈیسن بھی کہتے ہیں، طب یونانی بھی کہتے ہیں اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، اس میں اس کا بہترین علاج جو ہے وہ موجود ہے، بشرطے کہ مریض جب ایسا کوئی معاملہ بنتا ہے تو وہ جیسے ہی فرنگی طب یعنی انگریزی دوائیوں کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ بے شمار ایسی چیزیں اس کو دی جاتی ہیں جو وقتی طور پر اس کو تھوڑا سا یعنی بیماری کو دبا دیتی ہیں، لیکن اندر مسائل جو ہیں وہ گمبھیر شکل اختیار کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو شروع سے ہی چاہیے کہ ہم فطری طریقہ علاج جو ہے، جو نیچروپیتھک سسٹم ہے، اس کی طرف آئیں اور وہاں سے اپنا علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں یعنی طب نبوی میں اور طب قرآنی کے اندر ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ ماسوائے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں سے اس کا اگر علاج پراپر طریقے سے کریں تو ہماری یہ بیماریاں نہ صرف ختم ہو سکتی ہیں بلکہ یہ جو مریض ہمارے ہیں جو کرونک ڈسیبلٹی یعنی لمبے عرصے کی معذوری کی طرف جا سکتے ہیں یا چلے گئے ہوتے ہیں یا بستر مرگ پر کئی سالوں سے لیٹے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اپنا طریقہ علاج۔ اس کے ساتھ ہی بزم مہروی میں اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے بات ہوگی۔ تب تک دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو ایسی شفا عطا فرمائے جس کے بعد انہیں کسی دوائی اور پرہیز کی ضرورت نہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔